खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। मुझे आज बेहद खुशी है कि हम एक बार फिर खुदा का पाक सबत इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से मना सकते हैं। इबादत के शुरू में हम लोग ज़बूर 50 की तिलावत सुनेंगे और उसकी पहली 6 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, रब खुदावंद खुदा ने कलाम किया और मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाती है जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और ज़मीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के ज़रिए से मेरे साथ अहद बांधा है। और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। आमीन। अजीज़ों, आए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। बैरोबर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं प्यारे खुदावंद, इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि तेरी पाक हुजूरी में अपने सरों को झुका सकें। आसमानी बाप, इस खूबसूरत मौके के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि तेरी पाक हुजूरी खुदावंद हम में से एक एक के साथ हो और खुदावंद हमारा तेरी हुजूरी में बैठना, इबादत करना, गीत गाना, कलाम सुनना खुदावंद तुझे पसंद आए। प्यारे बाप, बख्श दे कि जो कुछ भी हम तेरे पाक और जिंदा कलाम में से सीखते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में अमल उस पर कर सकें। प्यारे बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि तू दुआओं को सुनने वाला खुदा है। और खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने तेरे हुजूर दरखास्तें दी हैं खुदावंद और तूने उनका जवाब दिया, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। बिलखुसूस खुदावंद उस छोटी बच्ची आरजू के लिए खुदावंद, जिसको खुदावंद तूने अपने इलाही इंतज़ाम के मुताबिक खुदावंद इंसाफ दिलाया है। और खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद दिल से बरकत की दुआ चाहते हैं जो खुदावंद इस सारे केस में खुदावंद पेश रहे हैं। प्यारे बाप, मैं दुआ करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान के लिए और खुदावंद अदलिया के लिए और खुदावंद पुलिस के लिए और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए कि खुदावंद तेरा हाथ तेरे लोगों के साथ साथ रहे। तू अपने लोगों को हिकमत और दनाई अता फरमा, ताकि प्यारे बाप जैसे तू तेरी मर्जी है खुदावंद, वैसे ही खुदावंद तेरी उस बेटी के लिए इंसाफ हो सके। खुदावंद उसकी रास्ते की सब रुकावटों को खुदावंद हटा दे और खुदावंद हर मुश्किल से खुदावंद तेरे लोग वो फैमिली खुदावंद बचाई जाए। खुदावंद प्यारे बाप, मैं दुआ करता हूँ कि इस वक्त में खुदावंद अपने पैगंबर को जो खुदावंद तेरा पाक कलाम शेयर करने वाला है, खुदावंद उस पर तेरी बरकत हो और खुदावंद बख्श दे कि तेरा पाक कलाम जो हम सुने खुदावंद वो हमारे दिल की तख्तियों पर लिखा जाए और खुदावंद हम उस पर अमल करने वाले बन सकें। प्यारे बाप, मैं इसी तरह से आंटी जमीला के लिए तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, जो आज पहली दफ़ा खुदावंद इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लीड कर रही हैं। खुदावंद तू अपनी बेटी के साथ हो, अपनी बंदी को बरकत दे और खुदावंद अपने हिकमत और दनाई से मामूर कर और इबादत के सारे हिस्से में खुदावंद तू शुरू से लेकर आखिर तक हम सबों की रहनुमाई कर। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। अजीज़ों, अब हम लोग इबादत में आगे बढ़ते हैं और इबादत के बाकी हिस्से में आंटी जमीला अजमल हमारे साथ इबादत का बाकी हिस्सा जो है वो लीड करने में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।
عزیزو، آئیے ہم عقیدہ سنیں۔ میں ایمان رکھتی ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے
हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखती हूँ रूल कुद्स पर, पाक कुड़िया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम कुछ ज़रूरी इश्तिहारात आप तक पहुँचाएँ चर्च के हवाले से, ताकि हम सब उर्दू मिनिस्ट्री में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हों। अजीज़ों, हमने गुज़श्ता कुछ इतवारों से हम लोगों ने एक सरमन सीरीज़ को फॉलो किया जिसका उन्वान है खुदा और इंसान के ताल्लुकात की तारीख़। और इस सीरीज़ का मकसद ये था कि हम अपने और खुदा के ताल्लुकात को बेहतर बना सकें बाइबल की रोशनी में। सो अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सीरीज़ से बहुत बरकत मिली होगी, और हमारे नए आने वाले वो तमाम साथी जो पहली दफ़ा इस सीरीज़ के बारे में सुन रहे हैं, मैं आप सबों को हाईली इनकरेज करूँगा कि आप हमारी पिछली वीडियोस, इबादत की वीडियोस को ज़रूर देखें और आप भी इस सीरीज़ से मुस्तफ़ीद हों। अजीज़ों, अब मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग मुकाशफा की किताब को, चूँकि हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट थी इस चीज़ के लिए, तो मैं इस रिक्वेस्ट के ऊपर हम लोग ने ये फ़ैसला किया, हम चर्च ने ये फ़ैसला किया है कि हम मुकाशफा की किताब की एक सीरीज़ सेपरेटली हम लोग बनाएंगे, जो कि एक अलग दिन पे वेडनेसडे को, हफ्ते के दौरान वेडनेसडे को आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। इसलिए मैं आप सब देखने वालों से दरख्वास्त करता हूं कि आप मेहरबानी से इस चैनल को, PJEFC चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं इस हवाले से, बाइबल स्टडी के हवाले से, वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अजीज़ों, इसके साथ साथ हम लोग ये सीरीज़ जो है, ये प्रॉपर बाइबल स्टडी जो है मुकाशफा की किताब की, ये हम पास्टर साइमन के वसीला से इसको मुकम्मल करेंगे, और हम सिलसिलावार पूरी किताब को तफसीलन हम उसके ऊपर गौर करेंगे। इसके साथ साथ अजीज़ों, बच्चों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि हम लोग ऑनलाइन संडे स्कूल लेकर आ रहे हैं, और बहुत जल्द हम लोग ऑनलाइन संडे स्कूल का इफ्तिताह भी करेंगे, और वो लिंक भी हम लोग इसी चैनल के ऊपर, चर्च के इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग शेयर करेंगे, ताकि हमारे वो बच्चे जो मसीही तालीम से इस वक्त दूर हैं या उन तक नहीं पहुंच रही, इस कोरोना वायरस के वजह से संडे स्कूल्स में गैदरिंग नहीं हो रही, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप तक मसीही तालीम आसानी और इंटरेस्टिंग तरीके से पहुंचाई जा सके। इसके अलावा इस संडे स्कूल के अंदर हम अपने टीचर्स के साथ मिलकर अवेयरनेस कैंपेन का भी आगाज़ करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को समझ हो, अवेयरनेस हो कि अपने इर्द गिर्द के माहौल पर किस तरह से नज़र रखी जा सकती है, और अगर किसी भी अनवांटेड सिचुएशन को देखें तो वो उसको किस तरह से पहचाना जा सकता है, और उसकी रिपोर्ट किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ या अपने उस्ताद के साथ की जा सकती है। सो अजीज़ों, इसके साथ साथ मैं इस हवाले से बड़ी खुशी से ये चीज़ बताना चाहता हूँ, हम सबों की दुआओं का खुदा जवाब देता है, और बेशक खुदा बड़े बड़े काम अपने लोगों के ज़रिए से करता है। ख़ास तौर पर मैं इस हवाले से हमारी कम्युनिटी की एक बेटी 13 साल की आरजू राजा, उसके लिए हम फ़िक्र से पूरी कौम ने दुआ की, और यूनाइटेड एफर्ट हम लोगों ने मीडिया के ऊपर भी की, और पुरअमन तरीके से हमने एहतजाज भी किया हुकूमतों के सामने और लोगों के सामने, और खुदा ने उस बेटी को बाजियाब भी करवाया। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं, और ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों का जो पेश थे इस सारी खिदमत में। हम उन तमाम लोगों को, खा वो मसीही थे या गैर मसीही थे,
ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دل سے خدا کی برکت کی دعا خدا کے گھر سے دیتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ مل کر اپنی سوسائٹی کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہم لوگ اس ملک کو، اپنی کمیونٹیز کو بہتر بنا سکیں گے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے۔ آئیں ہم لوگ عبادت کے باقی حصے میں شریک ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 12واں باب، جس کی پہلی آیت سے باب کے آخر تک۔ اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بدیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت کے لیے۔ اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بدیرے صادق ہوں گے ستاروں کی مانند ابدالآباد تک روشن ہوں گے۔ لیکن اے دانیل، ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانے تک مور لگا دے۔ بدیرے اس کی تفسیس و تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی۔ پھر میں دانیل نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 شخص اور کھڑے تھے، ایک دریا کے اس کنارے پر اور دوسرا دریا کے اس کنارے پر، اور ایک نے اس شخص سے جو کتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا پوچھا کہ ان عجائب کے انجام تک کتنی مدت ہے؟ اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حیل کے اون کی قسم کھائی اور کہا، ایک دور اور نیم دور، اور جب تک مقدس لوگوں کے اقدار کو نیز کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ اور میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا۔ تب میں نے کہا، اے میرے خداوند، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا، اے دانیل، تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں اخیر وقت تک بند و سردہ مہر رہیں گی، اور بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف اور براک ہوں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے، اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پر دانش مند سمجھیں گے۔ اور جس وقت سے دائمی قربانی قربان کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی، 1290 دن ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو 1335 روز تک انتظار کرتا ہے۔ پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 22 ਅਧਿਆਏ 6 ਤੋਂ 12 ਅਜ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਨਾ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੂਤ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ
ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। दुआ करें। मेहरबान असली अब्दी पिता, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाएं, क्योंकि आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी। तू बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, राजों का राजा। मेरे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिंदगी और जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए, इन सांसों के लिए जो तूने दे रखी। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ अपने तेरे खून खरीदे सारे लोगों के लिए, जिनको प्यारे खुदावंद तूने इस कोरोना वायरस जैसी वबा से बचाकर महफूज रखा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि तू अपने लोगों की हिफाजत करता है। तू ना सोता है ना ऊँघता है, तू हमारी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। तेरी आंखें तमाम रोज जमीन पर बिकती। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तमाम पास्टर सबान के लिए। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तमाम कलीसियाओं के लिए। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आलमगीर कलीसियाओं के लिए। मेरे खुदावंद, तू रहम कर, फजल कर, तरस कर, हमारे गुनाहों को माफ कर, गलतियों पर पर्दा डाल और हमें अपने साथ साथ चला। मेरे खुदावंद, इस मुसीबत के अय्याम में मेरे खुदावंद तू एक एक की मदद कर, जिनके पास जॉब्स नहीं उनको जॉब दे, और जो पहले खुदावंद घर में लोग इस कोरोना वायरस की वजह से पहले खुदावंद बैठे हुए हैं, उन सब की दुआओं को सुन, क्योंकि तू दुआओं को सुनने वाला खुदा। तू हमारा बाप है जिसने हमें अब्बा कहने की तौफीक दी है। पहले खुदावंद हजरत जमात पर तेरी खास रहमत हो। जो लोग पहले खुदावंद इस टीम के मेंबर हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, जो सुन रहे हैं, मेरे खुदावंद सबको बरकत दे, अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, मांगती हूँ तेरे यीशु नाम में, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो उसके इस वक्त के लिए जो उसने हमें बख्शा है, ताकि आज फिर हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम के बारे में देखें, क्योंकि गुज़श्ता इतवारों से हम लोग एक सिलसिलावार मुतालिया में शरीक रहे हैं, जिसमें हमने बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ अदवार के दौरान खुदा और इंसान के ताल्लुकात की तारीख़ का जायज़ा लिया, और हमने देखा कि किस तरह से खुदा और इंसान के बीच में ताल्लुकात बेहतर बनते रहे और किस तरह से बिगड़ते रहे, उनकी क्या वजूहात थीं। और बाइबल मुक़द्दस में हमने इन सारी चीज़ों को मुख्तलिफ़ अदवार के दौरान देखा है कि खुदा का कलाम एक मरकज़ी हैसियत रखता रहा खुदा और इंसान के दरमियान ताल्लुकात की इस तारीख़ के अंदर। जो बुनियादी हैसियत है वो खुदा के कलाम की है। हम दुनिया के शुरू से देखते हैं कि खुदा का कलाम ही था जिसके ज़रिए से दुनिया को तख्लीक किया गया, और फिर उसके बाद आदम की नस्ल में हम एक खुदा का ऐसा काम देखते हैं कि सब के सब आदम की नस्ल में से नहीं चुने गए, बल्कि वो लोग जो खुदा की समझ, खुदा की अक्ल और खुदा की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होते थे, तो आदम की नस्ल में से वो लोग चुने गए। और इस तरह से आदम की नस्ल में से जो लोग चुने गए
اس سلسلے کو مسلسل بائبل مقدس میں ہم آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اور آدم سے نوح اور پھر اس کے بعد ابراہیم تک یہ بات پہنچتی ہے، جہاں پر یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کو ایک نئی شکل دی جاتی ہے۔ خدا کی طرف سے ابراہیم کو چنا جاتا ہے تاکہ وہ ایک اور بڑے مقصد کو پورا کرے، اس کی زندگی کے وسیلے سے وہ کام ہو، اور وہ بڑا مقصد تھا کہ اب ایک قوم کو کھڑا کیا جائے جو خاص مقصد لے کر سامنے آئے ساری دنیا کے، اور وہ مقصد تھا خدا کے کلام کو اس کی اصل صورت میں خدا کے سب لوگوں تک پہنچانا۔ اور اس سلسلے کی آگے کڑیاں جو ہیں وہ ملتی جاتی ہیں، پھر ابراہیم کی نسل میں سے یعقوب اور پھر اسرائیل جو وجود میں آئی قوم، اور پھر اس کے بعد ہم نبوت کا ایک سلسلہ دیکھتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ جوڑا گیا، اور پھر جتنے بھی نبی آئے وہ ہم نے اس مطالعہ کے دوران دیکھا کہ وہ سب کے سب اسرائیل میں سے آئے، اور اسرائیل کو ایک ایسا مقام اور ایک ایسا درجہ خدا کی طرف سے دیا گیا جس کا قائم رہنا وہ ہمیشہ کے لیے اس لیے ہے کہ خدا نے اس کو چنا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کے انسانوں کو بتائے کہ خدا کے کلام سے پیچھے ہٹنا اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور پھر خدا کے کلام کو ماننا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا انجام کیا ہے۔ تو اسرائیل ایک سورس کی طرح سے ہے جسے خدا نے کھڑا کیا، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کی انسانیت کے سامنے خدا کے کلام کی سچائی پہنچائی جائے، خدا کو سب لوگوں سے واقف کیا جائے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا ہے بنی اسرائیل کے اندر، اور خدا کا کلام خدا اور انسان کے درمیان تعلقات کی تاریخ کو نبیوں کے ذریعے سے ریکارڈ کرتا جاتا ہے۔ ہم مختلف بڑے مقاصد دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر، جن کو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، جن میں سب سے پہلا اور بڑا مقصد ہے خدا اور انسان کے تعلقات کی تاریخ کی روشنی میں انسان اپنے آپ کو درست کر سکے۔ خدا اور انسان کے تعلقات کی تاریخ کا بتایا جانا، اس کے پیچھے یہ بڑا مقصد ہے کہ تاریخ کے آئینے میں ہم اپنے ان سب انسانوں کو دیکھیں اور پھر ان کی زندگیوں اور تجربات کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ اور دوسرا بڑا مقصد جو ہمیں بائبل مقدس میں دکھائی دیتا ہے وہ ہے جو خدا کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں انہیں دوسروں کی رہنمائی کے لیے تیار کرنا۔ ہم نے شروع سے اس بات کو دیکھا کہ خدا کی سمجھ جن لوگوں میں تھی، کیونکہ انسان بنیادی طور پر خدا کی صورت پر تخلیق کیا گیا، اور خدا کی صورت پر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک خاص سمجھ ہے جو اس کے خالق کی پہچان اس کے اندر ہے، اور ہمیشہ انسان جسے آج ضمیر کی آواز کہتا ہے وہ اصل میں خدا کی صورت کی وہ جھلک ہے جو ہمارے اندر آج بھی سب انسانوں میں موجود ہے، اور یہی وہ سمجھ ہے جو اندر سے ہمیشہ اس کو جو سچائی اس کے سامنے لائی جاتی ہے وہ اس کو فوراً قبول کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ تو انسان کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ سچ ہے،
اور جب بھی انسان خدا کی اس سمجھ کے مطابق جو ان کے اندر موجود ہے، خدا کے کلام کی روشنی میں اس سمجھ کی پہچان کرنے کی فکر کرتے ہیں، جو لوگ سچائی سے خدا کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، خدا کا کلام ان کے قدموں کے لیے چراغ اور ان کی راہوں کے لیے روشنی ہے۔ تو یہ بڑا مقصد ہے جو بائبل مقدس کے اندر خدا رکھتا ہے۔ اور تیسری بڑی بات وہ یہ ہے، تیسرا بڑا مقصد خدا کے نجات بخش منصوبے سے واقف کروانا۔ یہ بائبل مقدس کا مقصد ہے۔ کلام الہی جو انسان کو بخشا گیا نبیوں کی معرفت، اس کا بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ خدا نے انسان کے لیے نجات کا جو منصوبہ رکھا ہے اس سے انسان کو واقف کیا جائے۔ اور پھر چوتھی بڑی بات، بڑا مقصد یہ ہے کہ خدا سے واقف کروانا۔ ان ساری چیزوں میں خدا اور اس کا زندہ کلام ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ہم نے بائبل مقدس کے اندر دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک زمانے تک نبی نہیں تھے، لیکن خدا آدم کی نسل میں سے ان لوگوں کو چنتا رہا جو اس کی سمجھ کو اہمیت دیتے تھے، اس کی طرف توجہ کرتے تھے، خدا کو تلاش کرتے تھے۔ ان کے لیے خدا کی طرف سے رہنمائی اور مدد آتی رہی، اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے رہنمائی بنتے رہے۔ اور اس کے بعد خدا نے ایک قوم کو کھڑا کیا تاکہ وہ سب قوموں کی رہنمائی کرے، کیونکہ پہلے انسان تھوڑے تھے اور بعد میں جب بہت زیادہ انسان ہو گئے تو پھر ایک قوم کو کھڑا کیا گیا جو مختلف جگہوں پر انسان بستے ہیں، ان سب کی رہنمائی کے لیے وہ خدمت کو انجام دیں۔ اس لیے ہم نے پچھلے دنوں میں سنا کہ یرمیہ نبی کی کتاب میں کس طرح سے خدا نے بتایا کہ وہ قوموں کی سرتاج قوم ہے، اس لیے کیونکہ خدا کا کلام الہی وہ اسی کے ذریعے سے دنیا تک پہنچایا جائے گا، یہ خدا کے انتظام میں ہے۔ عزیزو، ہم جب خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی رہنمائی حاصل کریں، اور سب سے پرانا اور قدیم اور مستند ذریعہ جو اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ اور اب ہم اس سارے سلسلے میں سے گزرتے ہوئے ہم بائبل کی آخری کتاب مکاشفہ تک پہنچے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس سلسلے کی تکمیل کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے، اور یہ سارے مقاصد جو ہمیں بائبل مقدس کے مطالعہ کے دوران دکھائی دیتے ہیں، جو خدا کے مقاصد ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ سب انسان خدا کو اسی طرح سے دیکھیں اور خدا کو اسی طرح سے جانیں اور خدا کو اسی طرح سے سمجھیں جس طرح سے کہ وہ چاہتا ہے۔ اس لیے جب ہم خدا کی طرف آتے ہیں تو ہم اپنی عقل اور سمجھ کو لے کر نہیں چلیں، بلکہ اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ کر ہم خدا کے کلام کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں، اور جو سورس خدا نے مہیا کیا ہوا ہے وہ سورس جو ہے اس کو لے کر چلیں۔ پرانا عہد نامہ شریعت کا دور ہمیں اس بات کو واضح طور پر سکھاتا ہے کہ کس طرح سے خدا کے کلام کی اہمیت کو خدا نے ظاہر کیا۔ ایک قیمتی صندوق تیار کیا گیا اور اس میں وہ کلام رکھا گیا جو خدا نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کی تختیوں پر لکھا تھا، اور وہ باکس اس قدر اہم تھا جس کے اندر خدا کا کلام تھا۔ اس باکس کو
سب اسرائیلی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، اور وہ صرف مخصوص کیے ہوئے مسح کیے ہوئے خادموں کے سپرد تھا۔ اور وہ ہمیشہ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے تو یہ باکس ہی تھا جس میں وہ پتھر کی تختیاں تھیں، یہ ان کے آگے آگے جاتا تھا اور کاہن اس کو اٹھا کر لے جاتے تھے، اور وہ جس سمت میں لے جانا ہوتا تھا اسی سمت میں لے کر جاتا تھا۔ اور یہاں اس مثال کے ذریعے سے خدا نے سکھایا کہ خدا کا کلام ہی ایک واحد ذریعہ ہے جو ہماری سمت کا تعین کرتا ہے۔ تو عزیزو، آج ہم جب بائبل مقدس کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہاں ایک سمت کا تعین ہے جو اس موجودہ دور میں خدا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے، جو خدا کی تلاش کرتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اور یہاں پر ایک بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ مکاشفہ کی کتاب جس طرح ہم نے آج سنا پرانے عہد نامے میں سے دانیل نبی کی کتاب میں سے اس کا 12واں باب، اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا، اے دانیل تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بند و سربہ مہر رہیں گی۔ یعنی جو آخری زمانے کی باتیں ہیں وہ نبی کو بھی نہیں بتائی گئیں، بے شک اس نے تحریر کی کہ آخری وقت میں یہ کچھ ہوگا، لیکن ان سب باتوں کی پوری سمجھ دانیل کو بھی نہیں دی گئی اور اس کو سربہ مہر کر دیا گیا۔ اور یہ کب تک سربہ مہر رہیں گی؟ آخری وقت تک۔ اور پھر ہم لوگ اگر مکاشفہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ذکر ہے 5واں باب مکاشفہ کی کتاب کا، اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ تو یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی پیغام ہے جو دانیل نبی کو کہا گیا تھا کہ یہ آخری وقت تک سربہ مہر رہے گا، یہ باتیں نہیں کھلیں گی۔ اور پھر 5ویں باب میں آگے چل کر لکھا ہے کہ یہ ایک فرشتے کی آواز سنی گئی۔ یہاں لکھا ہے، پھر میں نے دوسری آیت میں دیکھیں، پھر میں نے ایک زوراور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ عزیزو، آگے اسی باب میں جب ہم آگے جاتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ
ذبح کیا ہوا برہ خدا کے تخت کے سامنے ہے 6 آیت میں، اور یہاں لکھا ہے یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائیں ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ عزیزو، ہم آج اس حوالے کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ وہ مہریں جو لگا دی گئی تھیں، وہ پیغام جو سرب و مہر تھا، وہ بالآخر مسیح خداوند کے وسیلے سے اسے کھولا گیا، اور وہ کتاب آج کلیسیا کو دی گئی مکاشفہ کی کتاب کی صورت میں، اور اس مکاشفہ کی کتاب کا بنیادی مقصد ہے کہ یسوع سے واقف کرنا۔ ہم جتنا یسوع کو جانتے ہیں، ہمیں اس سے بھی زیادہ یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے، لیکن اپنی سمجھ سے نہیں، بلکہ بائبل مقدس میں جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں اسی طرح سے خداوند یسوع کو جاننا ہے۔ عزیزو، ہم نے 22ویں باب میں مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب میں دیکھا ہے کہ یہاں پر یہ خاص پیغام لکھا ہوا ہے کہ 9ویں آیت میں، 22واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے مجھ سے کہا خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ مہریں کھولنے کا وقت آ گیا، آخری وقت ہے یہ، اور اب یوحنا کو کہا گیا کہ ان باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، اب یہ وقت ہے کہ یہ باتیں سب کے سامنے ظاہر کی جائیں۔ اس لیے عزیزو، ہم لوگ بائبل مقدس کو جب پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں نبوتوں کا یہ سلسلہ اپنی تکمیل کو پہنچتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بہت دور مستقبل کے بارے میں بھی خبردار کرتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان دونوں ختم ہو جائیں گے، اور ایک نیا آسمان اور نئی زمین خدا کی طرف سے کھڑی کی جائے گی۔ تو اس لیے عزیزو، ہم پرانا وقت دیکھتے ہیں، بزرگوں کا زمانہ، ہم کلیسیائی دور میں مسیح خداوند کا زمانہ دیکھتے ہیں، اور شاگردوں کا اور پھر رسولی بزرگوں کا زمانہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ موجودہ وقت دیکھتے ہیں۔ یہ کلیسیائی دور ہے جس میں ایک زمانے سے خدا کے لوگ بہت سا کام کر رہے ہیں، اور خدا کا کام سب سے بڑا مقصد ہے خدا کے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر ہم خدا کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے کلام کی منادی صرف سنانے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ خدا کے کلام کی منادی کردار سے، گفتار سے بھی ہوتی ہے۔ ہمیں اگر انجیل سنانی ہے تو صرف زور زور سے بولنا نہیں ہے، یا آہستہ آہستہ بولنا نہیں ہے، یا کوئی خاص سٹائل سے بولنا نہیں ہے، بلکہ اگر انجیل سنانی ہے تو سنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کردار کو، اپنے مزاج کو اور اپنی گفتار کو بالکل ڈھالنا ہے اس سانچے میں۔ یہ بے شک ہمارے اختیار میں نہیں ہے،
یہ یقیناً خداوند یسوع کی رفاقت میں رہنے سے ہم یہ سب کچھ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کریں اور خداوند کا مزاج اپنے لیے مانگیں خدا سے۔ اپنی دعاؤں میں جو فکر مندی ہے کہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے بھی ہم یسوع کی گواہی دینے کے لیے خداوند کی طرف سے تیار کیے جائیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔ عزیزو، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کی ساری عبادت کے لیے اور بالخصوص خدا کے کلام کے لیے جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پادری سائمن نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور اس کے ساتھ ہماری یہ سیریز کا سلسلہ جس کا عنوان تھا خدا اور انسان کے تعلقات کی تاریخ، آج مکمل ہوا ہے۔ ہمارے وہ دوست اور دیکھنے والے جو
پہلی دفعہ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا اور انکریج کروں گا کہ آپ گزشتہ اتواروں کے جو سرمنز ہیں اس سیریز کے تحت آپ پلیز ان کو وزٹ کریں، کیونکہ یہ سیریز کا مقصد ہے کہ خدا اور انسان کے تعلقات کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور سمجھا جائے کہ ہم اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اس کے وسیلہ سے برکت ملے گی۔ عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کا شکر کریں ساری عبادت کے لیے، اس کے بڑے بڑے کاموں کے لیے جو وہ ہم سب کے درمیان کرتا ہے، اور پوری قوم کے لیے کہ خدا ہم سبوں کو اپنی حفاظت اور پناہ میں محفوظ رکھیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ بیروبر کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اس وقت کے لیے خداوند جو تو نے بخشا ہے کہ تیرے قدموں میں حاضر ہو سکیں۔ خداوند ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند تیرے پاک اور زندگی بخش کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور اس فضل کے لیے کہ ہم نے ایک مکمل سیریز کو خداوند تیرے کلام کو پراپر طریقے سے پیدائش سے لے کے خداوند مکاشفہ تک خداوند ہم نے اس کو مکمل کیا۔ تیرا شکر ہو خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند تیرے کلام کا یہ بیج جہاں جہاں بھی بویا گیا ہے اور جو بھی خداوند ان عبادات میں شریک ہو رہا ہے، خداوند تیرے کلام کا بیج 100 گنا پھل لانے کا باعث ٹھہرے۔ پیارے باپ، میں منت کرتا ہوں کہ تیری حضوری خداوند ہمارے ساتھ ہفتہ بھر میں جائے، اور خداوند تیرا پاک روح ہماری مدد اور رہنمائی کرے، اور خداوند ہر شر سے، برے راستوں سے، برے ارادوں سے خداوند تو ہمیں محفوظ اور سلامت رکھ۔ پیارے باپ، میں ایک بار پھر تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تیرے سب لوگ خداوند جہاں کہیں بھی ہیں خداوند تیری حفاظت اور پناہ میں محفوظ رہیں، اور خداوند خواہ ہمارے عزیز مسیح میں ہمارے بہن بھائی انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یا وہ ملیشیا میں ہیں، یا دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں، پیارے باپ ہم تیری حفاظت کو خداوند تیرے لوگوں کے ساتھ مانگتے ہیں۔ خداوند دعا کرتا ہوں کہ خداوند وہ سب ان سبوں کو تیری کلیسیا کو خداوند تو تیاری عطا فرما، اور خداوند اپنی حکمت اور دنائی سے معمور کر، اور خداوند ان کو روحانی اور جسمانی برکتوں سے معمور کر دے۔ پیارے باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا تیری حضوری میں بیٹھنا تجھے پسند آئے، اور خداوند دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو اسی طرح سے اپنا فضل اپنے لوگوں کے اوپر بڑھائے رکھ۔ میں یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ آئے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت تم سبوں کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں، آمین۔ عبادت ہو چکی، آپ سلامتی سے رخصت ہوں۔ خداوند آپ سبوں کو اپنی زندگی کے لیے بچائے رکھے، آمین۔